अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें जो भी नावल जो भी वीडियो आपको पसंद आती है। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं नावल की, और जब मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी भी कर देती हूँ तो ना ही तो लाइक्स होते हैं, ना ही तो उनके कमेंट होते हैं कि चलो उन्हें पढ़ा हुआ नावल कैसा लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरा पढ़ना कैसा लगता है। जो आपने रिक्वेस्ट की है, जो सोच कर आपने रिक्वेस्ट की है कि हमें आपसे सुनना है, तो आज जब मैं पढ़ रही हूँ तो आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं अगला नावल। इस नावल का नाम है बद्दुआए इश्क और इसकी राइटर है अरीशा खान, और इसकी रिक्वेस्ट मुझसे की है रेड रोज़ ने। तो एक नावल चलते हुए मैं दूसरा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो नावल बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1 से 2 लोगों की रिक्वेस्ट एट द टाइम पूरी कर सकूँ। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाबी दे। तो शुरू करते हैं बद्दुआए इश्क बाय अरीशा खान पार्ट 1। वो या मैं। हाथ में जहर की बोतल ली, अपनी सुर्ख आंखों से आंसू बहाए, वो लड़की धीमी सी आवाज़ में सामने खड़े शख्स से पूछ रही थी। मगर उसे ये इल्म भी कहा था कि सामने खड़े वजूद को ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं उसकी। मैंने पूछा, वो या मैं। सर झुकाए वो उसकी बातें ऐसे सुन रहा था जैसे उसके इख्तियार में नहीं उस लड़की की ज़िंदगी बचाना। शायद तुमने सुना नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, वो या मैं। बिखरे बाल, चेहरे पर मायूसी, आंखों में आंसू लिए वो मुसलसल एक ही सवाल पूछ रही थी। चेहरा रोने से सुर्ख हो चुका था, हालत निढाल थी, वजूद जिंदा लाश साबित हो रहा था। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा, मगर हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। माना कि तुम अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, मगर दिल में सिर्फ तुम रहोगी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मगर मैं ज़िंदगी में तुम्हें जगह नहीं दे सकता। काफ़ी देर के बाद उस जालिम ने कुछ बोला था, मगर बोला भी ऐसा कि उसके ये अल्फाज सामने खड़े बेजान वजूद पर कहर बनकर टूटे थे। नहीं, ऐसा मत कहे। ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी आह लग जाए। कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हें मेरी कदर पता चले तो मैं तुम्हें कभी मिल ना पाऊँ। बिना कुछ कहे वो उसके आखिरी अल्फाज नज़रअंदाज करता पलट चुका था। वक्त वहीं थम गया, वो उसे अधूरा करके जा चुका था। कितना जालिम था वो, उसे थोड़ा भी रहम ना आया उस इश्क में पागल लड़की पर, जबकि उसने खुद ही तो पागल किया था अपने इश्क में उसे। मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को ठुकरा दिया और तुमने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया, अधूरा कर दिया मुझे। अपने बेजान वजूद के साथ खड़ा रहना उसके लिए अब मुश्किल हो चुका था। गिरने के जैसे गिरने के जैसे अंदाज में वो घुटनों के बल बैठी बेबस नजरों से उसे जाते हुए देख रही थी। हाथ से जहर की बोतल जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी, जबकि आंखों से आंसू अब भी जारी थे, जो उसकी खूबसूरत आंखों को और भी ज्यादा हसीन बना रहे थे। काश वो जालिम उसकी आंखों में सिर्फ एक बार देख लेता, तो शायद वो उसे कभी यूं तोड़ कर ना जाता। मैंने इश्क किया था तुमसे, मगर तुमने बदले में मुझे हमेशा सिर्फ दर्द दिए। मगर याद रखना, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास दुनिया की तमाम आसाइशें होंगी, तुम्हारे पास मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं होगी, मगर तुम तरसोगे मेरे लिए। याद रखना, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम मुझसे मिलने को आओगे, मगर तुम्हें मेरी कब्र भी नहीं मिलेगी। वो तड़प रही थी, मगर कोई नहीं था जो उसकी सुनता। मैं तुमसे इतना दूर चली जाऊंगी कि तुम कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मोहब्बत की कदर क्या होती है ये तुम्हें वक्त बताएगा। उसकी सुर्ख आंखें जो कि अब सोच चुकी थी, वजूद ठंडा पड़ चुका था। मुझे धोखा देकर तुम इतनी आसानी से किसी और के हो जाओगे, कभी नहीं। मेरी बद्दुआ है कि तुम पल पल तड़पो, मगर तुम्हें कभी भी सुकून नसीब ना हो। जैसे तुमने मेरी जिंदगी वीरान की है, मेरी बद्दुआ है तुम्हारी जिंदगी भी वीरान हो जाए। तकदीर तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुमने मेरे साथ खेला है। चला तो गया था वो शख्स, ये सोच कर कि अब कभी वापस नहीं आएगा, मगर इस बात से दोनों ही अनजान थे कि आने वाला वक्त एक बार फिर से उनको एक दूसरे के सामने ला खड़ा करेगा। अब आगे।
अबे ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक अभी बताती हूँ तुझे। मुंह ना तोड़ दिया तेरा तो कहना। वो गहरी नींद में मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी की सचमुच पिटाई कर रही हो। पूरा कमरा एसी की ठंडक में डूबा हुआ था। देखने में तो किसी लापरवाह लड़के का कमरा लग रहा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी। दीवार पर जगह जगह बॉक्सर्स और मॉन्स्टर्स की तस्वीरें लगी हुई थी। कमरा इतना खौफनाक साबित हो रहा था कि अगर कोई दिल का मरीज 5 मिनट भी यहाँ रुक जाए तो वहशत से ही मर जाएगा। भाग भाग किधर रहा है? रुक साले। अभी नींद में वो किसी की हड्डियां तोड़ रही थी कि सबाहत बेगम कमरे में दाखिल हुई। यूनी का टाइम हो रहा है और ये लड़की अब तक सो रही है। उफ, क्या हालत बनाई हुई है कमरे की। क्या करूं इस लड़की का मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा? आंखें नीचे कर। जबकि वो फिर बड़बड़ाने लगी। सबाहत बेगम ने अफसोस करते हुए एक नजर अनाबिया पर डाली, खींच कर उसके ऊपर से चादर हटाई और खिड़की से पर्दे हटाए, जिसके डले रहने से पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। बिया उठो, और कितना सोना बाकी रह गया है? यूनी का टाइम हो रहा है, जल्दी उठो। उफ अम्मी जी, क्या किया आपने? इतनी मुश्किलों से कमीना हाथ आया था, बस उसका मुंह तोड़ने ही वाली थी मैं। आंखों पर रोशनी पड़ने की वजह से वो नींद से बेदार हुई थी। सुनहरे बाल, सुर्ख शादाब रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाजुक नाक से होठ नाजुक से होठ नाइट सूट में वो स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। बस भी बस भी करो भैया, और कितनी बार बताऊं कि लड़की हो तुम, लड़का नहीं जो हर वक्त किसी न किसी को मारने धाड़ने में लगी रहती हो। हाँ तो आपको क्या मसला है भाई? बाबा जान का तो मैं शेर बेटा हूं ना। एक स्टाइल से उठकर बैठ के क्राउन से टेक लगा कर वो बैठी। वो एक तरफा मुस्कुराहट के साथ कहती है, अच्छा बस बस, ज्यादा शेरनी ना बनो, और यूनी का टाइम हो रहा है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। तुम्हारे बाबा डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सबाहत बेगम बिना उस कुछ सुने अपनी बात मुकम्मल करके कमरे पर एक अफसोस नजर डालकर वापस जा चुकी थी। मोबाइल किधर गया मेरा? पूरे बेड पर तलाश करने के बाद नजर बेड के साइड टेबल पर गई, जहां से मोबाइल तकरीबन गिरने ही वाला था। मोबाइल स्क्रीन पर हानि के मैसेज और मिस कॉल्स हुई थी, जिन्हें इग्नोर करके वो टाइम देखने लगी। हश, 8:30 हो गए। कहा भी था जल्दी उठा देना, मगर नहीं, कोई सुनता ही नहीं मेरी तो। खुद ही बकबक करती वो भागकर वॉश फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर एक नज़र रिंग होते मोबाइल पर पड़ी, फौरन 4G की स्पीड में रेडी होकर वो नीचे भागी। बाबा जान, आई एम सो सॉरी, आज फिर अब एक पंगा हो गया, मुझे जाना पड़ रहा है। मिलते हैं शाम में, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू। हवा के घोड़े पर सवार वो सीधा बाहर अपनी गाड़ी के पास जाते हुए मुश्किल से ये अल्फाज अदा कर गई थी। देखते ही देखते गाड़ी मेन गेट से बाहर निकाल कर नजरों से ओझल हो गई। आज फिर मेरा शेर बेटा किसी की मरम्मत करने चला है। देख रही हो सबाहत बेगम, हमारी शेरनी अकेली सब पर भारी है। सफदर हमदानी साहब अपनी शेरनी पर फख्र करते हुए अंदाज में बोले थे। हाँ हाँ, देख ही रही हूँ, 20 सालों से बहुत सर चढ़ा लिया आपने इसको, ना जाने आज किसकी शामत आई होगी। सबाहत बेगम की बात पर हमदानी साहब मुस्कुराए थे। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। वाइन का ग्लास हाथ में थामे वो हर बार की तरह आज भी उसकी यादों के नशे में चूर था। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह हम तुमसे बेवफा हो गया, मैं तुमसे बेवफा हो गया। खिड़की के पास खड़े वो बाहर होती बरसात को देख रहा था, जैसे बारिश का एक एक कतरा उसके जख्मों पर गिर कर उन्हें फिर से ताज़ा कर रहा हो। इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम। वाइन के ग्लास को लबों पर लगाए पल भर में ग्लास खाली कर गया था, जबकि अब भी उसके दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती होगी? दूसरी तरफ गाड़ी आग से रफ्तार में यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर इंटर हुई थी कि लीजेंड्स ग्रुप वालों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, हमारी शेरनी आ गई, हमारी शेरनी आ गई। दरमियाना कद, जिस पर ब्लैक जीन्स घुटनों तक आती, वाइट शर्ट, हाथ में बेशकीमती घड़ी, उंगलियों में मखसूस किस्म की अंगूठियां, जबकि बाल आज़ाद थे। ब्रांडेड जॉगर्स पहने एक स्टाइल से वो कार से बाहर निकली। शायद ही किसी ने नज़र हटाई होगी उस जालिमा पर से।
ارد گرد کے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سیدھا پلے گراؤنڈ کی طرف جانے لگی، اور کہیں اور دیکھتی بھی کیوں جب اس کا شکار سامنے ہی کھڑا ڈھیٹو کی طرح اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ سائڈ پر پڑی بینچ پر سے ہاکی اٹھا کر مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے وہ آگ بھری نظروں سے آگے بڑھی اور بنا کچھ کہے ہاکی سامنے والے کے سر پہ دے مارا، جبکہ یہ عمل اس نے 1 سیکنڈ میں کوئی 5-6 بار تو کیا ہی ہوگا۔ مارو شیرنی، اور مارو اسے، یہ لوفر اسی لائق ہے۔ بیچارہ پہلی ہاکی کھا کر ہی زمین پر گر چکا تھا۔ پلے گراؤنڈ میں تقریباً 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس موجود یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ لیجنڈز گروپ نے پھر سے شور مچانا شروع کیا۔ سامنے کھڑی لڑکی سہم سی گئی تھی۔ کیوں بے لڑکی کو چھیڑ رہا تھا سالے، وہ بھی میرے گروپ کی لڑکی کو؟ تیری ہمت کیسے ہوئی ہاں؟ گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیے وہ دھاڑنے سے انداز میں بولی تھی۔ نہیں، مطلب ہمت کیسے ہوئی؟ تیرے باپ کی یونیورسٹی ہے یہ جو ابا بنا پھرتا ہے تو؟ تیرے باپ کی ہوتی نا تب بھی بیا ہمدانی کے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں چلتا یہاں، سمجھا کیا؟ ابھی یہی سین چل رہا تھا کہ ڈیول گروپ کا ایک ممبر یہ سب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر رابعہ ہمدانی سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می مس بیا ہمدانی، بیچ میں نہیں بولنے کا کیا؟ بیا نے پیچھے دیکھے بنا جواب دیا۔ ہے لسن بیا ہمدانی، جس گروپ کے بندے کا آپ یہ حال کر چکی ہے، کیا آپ کو پتا بھی ہے اس گروپ کا لیڈر کون ہے؟ نہیں پتا، اور جاننا ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ پیچھے مڑ کر لاپرواہ انداز میں جواب ادا کیا۔ جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کون ہے، اگر جانتی ہوتی تو حد سے تجاوز نہ کرتی۔ وہ لڑکا ایک قدم قریب آیا۔ مطلب اب تم بتاؤ گے کہ بیا ہمدانی کو حد ہو کون تم؟ اس کی تو جیسے کسی نے شان میں گستاخی ہی کر دی ہو۔ میں ڈیول گروپ کے لیڈر کا بیسٹ فرینڈ زین احمد ہوں۔ میڈم، آپ نے میرے سامنے تو اس لہجے میں بات کر لی، مگر ہمارے ڈیول کے سامنے تمیز سے پیش آنا، وہ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ایک قدم اور قریب آ کر وہ دھیمی سی آواز میں بولا۔ اوہ ہو مائی گاڈ، میں تو ڈر گئی۔ 5 روپے کی دھمکی سے؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر معصوم سی شکل بنائے وہ اس وقت کوئی ننھے منھے بچوں کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ بیا بس کر، بہت ہوا اب۔ سب اسٹوڈنٹس کے بیچ سے بمشکل نکل کر ہانیہ بیا کے پاس آئی تھی۔ کیوں جاؤں میں کہیں؟ بیا نے ہانیہ کو گھور کر دیکھا۔ بیا سمجھا کر چل یہاں سے، آلریڈی ایک لیکچر مس ہو چکا ہے، ہمارا دوسرا بھی ہو گیا تو تیرے ساتھ ساتھ میری بھی واٹ لگ جائے گی۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے ہانیہ بیا کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی، جبکہ ہانیہ کی آنکھیں دکھانے والے انداز پر زین نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ چل رہے ہیں یار رک نا۔ اور تم مسٹر زین احمد، یہ مت سمجھو کہ ڈر گئی میں، نہ تم سے نہ تمہارے اس ڈیول سے ڈرتی ہوں میں، سمجھے؟ جاتے جاتے وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ ایک نظر زین پر ڈال کر بیا کا ہاتھ پکڑ کر وہ جلدی سے پلے گراؤنڈ سے چلی گئی تھی۔ وہ وجود پسینے سے پورا شرابور ہو چکا تھا۔ نیلے رنگ کا شارٹ جس کے ساتھ کالے رنگ کی بنیان نما شرٹ، ساتھ ہی گلے میں پہنا ایک مخصوص لاکٹ جو اس وقت باہر بآسانی نظر آ رہا تھا۔ چوڑا سینہ، اسٹرانگ مسل، سلکی بال، گرے آنکھیں، سرخ ہونٹ، ہلکی سی شیو، اس کے حسن میں شاید ہی کوئی کمی ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے بڑے سے باغ نما لان میں موجود پش اپس میں مصروف تھا۔ اچانک فون رنگ ہونے لگا جو سامنے کرسیوں کے بیچ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ ایک اسٹائل سے وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہوا اور ٹیبل کے پاس کرسی پر جا بیٹھا۔ ٹیبل پر پڑے ٹاول اٹھا کر گردن صاف کرتے ہوئے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس ابھی لبوں پر لگایا ہی تھا کہ اسکرین پر میسج نمایاں ہوا۔ آئیبرو کا زاویہ بنا کر وہ سوالیہ نظروں سے موبائل اٹھاتا کچھ سوچنے میں مصروف تھا، تبھی ملازمہ کی آواز سے موبائل سے نظر ہٹا گیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بیگم صاحبہ ناشتے پر بلا رہی ہے، ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ کر وہ پھر سے موبائل اسکرین پر دیکھتا ہے۔ نظریں جھکائے ملازمہ اشارہ ملتے ہی واپس بڑے ہال کے اندر چلی جاتی ہے۔ ہاؤ، بس یہ الفاظ ادا کرتا وہ ہاتھ میں موبائل اٹھائے سیدھا کمرے میں چلے گیا۔ کہاں ہیں تمہارے چھوٹے صاحب، آئے کیوں نہیں اب تک؟
नूरन बेगम डाइनिंग टेबल पर बैठे हाथ में छुरी लिए वो ब्रेड पर बटर लगा रही थी। मुलाजमा से अपने लाडले का पूछने लगी। जी बेगम साहिबा, मैंने नाश्ते का बता दिया था, मगर छोटे साहब अपने कमरे में चले गए, शायद चेंज करने गया होगा। खैर तुम जाओ अब। हाथ में मुख्तलिफ रंगों की नगीनों की अंगूठियाँ सुर्ख और सफ़ेद वजूद पर साड़ी से तन करके की हुई थी, जबकि बालों का बड़ी तहजीब से जोड़ा बांध रखा था। नूरन बेगम अब पहले से थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। सीढ़ियाँ उतरते वो सीधा नूरन बेगम के सामने कुर्सी पर आ बैठा। कैसा रहा तुम्हारा वर्ल्ड टूर? नूरन बेगम ने बड़े ब्रेड सामने प्लेट में रखते हुए पूछा। हाँ मैं सर हिलाकर वो ब्रेकफास्ट में मसरूफ़ हो गया। कल सुबह ही वो अपने दोस्तों के साथ पूरे 2 महीने बाद पाकिस्तान आया था। क्या कहीं जा रहे हो आज? जी। तुम भी इसकी तरह ही हो गए हो बिल्कुल। वक्त नहीं देते अपनी माँ को। पहले तो चेहरा ले देखने के लिए तरस गई थी तुम्हारा, अब आए भी तो फिर से वही मसरूफियात कर लेकर। नूरन बेगम ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, आई हैव डन ओके मॉम, आई एम गोइंग टू यूनी, बाय, सी यू। डाइनिंग से उठते एक नज़र नूरन बेगम पर डालकर वो अपना बैग उठाए हॉल से बाहर चला गया। वैसे तो ये एक घर था, मगर इतना आलीशान अंदाज में तामीर किया गया था जैसे कोई महल हो। यहाँ की हर चीज़ बेशुकीमती लगती थी। वो बाहर खड़ी अपनी टोयोटा कोरोला में बैठकर सीधा यूनी के रास्ते निकल गया था, जबकि हॉल के दरवाजे में खड़ी नूरैन बेगम अफसोस नज़रों से उसे जाते देख रही थी। उन्हें डर था एक बार फिर वो अकेली ना पड़ जाए। माजी के मनाजिर उनकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। आंखों से आंसू जारी होने लगे। वो रो रही थी बिना आवाज़ के। शायद उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, और क्यों ना होता, उन्हीं की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। फुल स्पीड में वो गाड़ी को उड़ाने वाले अंदाज में यूनिवर्सिटी के गेट से इंटर हुआ था। वो पूरे 1 महीने के बाद आज यूनिवर्सिटी आया था। हर एक स्टूडेंट, खास तौर पर लड़कियां, उसकी कार को ऐसे देख रही थी जैसे उनकी नज़रें कब से मुंतजिर हों। व्हाइट जॉगर्स पहने वो अपनी टोयोटा कोरोला से बाहर निकला। ब्लैक कलर की हुडी, ब्लैक ही जीन्स, आंखों पर ब्लैक ग्लासेस, गले में उसका वही मखसूस लॉकेट, हाथ में वॉच। इस वक्त वो किसी फिल्म का हीरो ही लग रहा था। ओह माय गॉड! वहाँ खड़ी तकरीबन सारी लड़कियों ने एक आवाज़ में बोला था। वो था ही ऐसा। कोई लड़की उसे देखे तो देखती ही रहे। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी उसकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर होते थे। जब से उसने यूनी ज्वाइन की थी, यूनिवर्सिटी के बाकी लड़कों की तो जैसे वैल्यू ही कम हो गई थी। बस हर एक की ज़बान पर उस डेविल का नाम होता था, इसलिए काफ़ी लड़के उससे जेलसी फील करते थे। वो उस सब की नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ कदम उठाकर सीधा अपनी क्लास में चला गया। ओह, वो देखो तो ज़रा, आज कौन आया है? जैन अहमद ने उसको गले लगाते हुए कहा। सब छोड़ और बता कौन है वो जिसने मेरे नाम से इम्प्रेस होने के बजाय तुझे वॉर्न किया। जैन से अलग होते ही उसने ये सवाल किया था। अरे, ना सलाम ना दुआ, बंदा हाल ही पूछ लेता है, जैन ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। जैन, बताओ कौन है वो साला? वो चेहरे पर सख्त तासुरात लाया। एक मिनट, वो साला नहीं बल्कि साली है, वो भी मेरी। जैन ने लफ्ज़ साला सुनकर बमुश्किल हंसी दबाई। व्हाट? आखिर कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे? सामने खड़े वजूद के तो चेहरे जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। यार, हमारा आज लेक्चर था जो मिस हो गया, और वो वहीं पर मौजूद होगी। शायद अब तक तो ख़त्म हो चुका होगा। जैन ने अपनी वॉच से टाइम देखते हुए बताया। क्या वो मेरे बारे में नहीं जानती? जो उसने ऐसा किया, आज पहली बार किसी लड़की ने ऐसी हरकत की है, और यही आखिरी भी होगी। वो अपना बैग बेंच पर रख कर क्लास से बाहर निकलते सीधा लेक्चर रूम में जाने लगा, जबकि जैन भी उसके पीछे ही चला गया। मगर मेरे स्टूडेंट्स वहाँ से जा चुके होंगे। मगर सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जा चुके थे। जबकि जैन की नज़र ज़मीन पर गई। ये ब्रेसलेट तो, हाँ। जैन के आधे अल्फाज मुंह में रह गए थे, क्योंकि सामने खड़ा हुआ जो सवालिया नज़र से उसे ही देख रहा था। शायद कैंटीन गई होगी वो लड़की, जैन ने बात घुमाने वाले अंदाज में कहा, और दोनों कैंटीन की तरफ चले गए। हानि और बिया की क्लास में आते ही लेक्चर शुरू हो गया था। तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा, और लेक्चर के ख़त्म होते ही अब दोनों कैंटीन में मौजूद थी। यार, क्या मतलब? पहले तो खुद ही मैसेज करके बताती है कि ये मसला हो गया हो, यूं नहीं आ जा।
جلدی، اب جب میں آ ہی گئی تھی تو روکا کیوں مجھے؟ ٹھیک سے کٹ تو لگانے دیتی اس چھچورے لڑکے کو۔ بیا بس کرو، تمہیں نہیں پتا ان کے گروپ کا لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ اگر ان کا گروپ لیڈر یہاں موجود ہوتا تو پتا نہیں پھر کیا ہونا تھا تمہارا۔ ڈر گئی؟ مطلب تو ڈر گئی اس چوزے کی سستی دھمکیوں سے۔ اس کا بھی منہ لال کر دیتی میں اگر تو بیچ میں نہ آتی۔ بیا نے ہانیہ کو آنکھیں دکھائی کہ اس بیچارے کا کیوں کرتی۔ بیا نے ہانی کو پھر آنکھیں دکھائی۔ اس نے کیا کیا تھا وہ تو سمجھا رہا تھا یار، اور تجھے پتا بھی ہے نا کہ میں ان لڑائی جھگڑوں سے دور ہی رہتی ہوں، تو پلیز تو بھی اب یہ گنڈا گردیاں چھوڑ دے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ ہانی کو سامنے سے زین احمد آتا نظر آیا، مگر ساتھ میں کوئی اور بھی تھا۔ ابے میں ڈرتی نہیں اس زین اور اس ڈیول کے بچے سے، سمجھی نا؟ اگر وہ میرے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو بھی اس کے منہ پر یہ سب کہوں گی اسے میں۔ میاں نے ایک سٹائل میں یہ بات کہی تھی جبکہ اس بات سے انجان تھی کہ جس کی وہ عزت افزائی کر رہی ہے وہ اس وقت اس کے پیچھے کھڑا سب سن چکا ہے۔ ہانیہ اپنا نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ اوہ ریئلی؟ پیچھے سے آتی روبدار آواز سن کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آئی ایم امپریسڈ۔ ایک خوبرو نوجوان اس کے سامنے کھڑا طنزیہ لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بیا اس کے اس انداز سے سمجھ گئی تھی کہ یہی ڈیول ہے، مگر پوچھنا فرض سمجھا۔ آپ کون؟ مائی سیلف ارحام عباس خان، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مگر تھوڑا کنفیوز تھا کہ پہلی بار کوئی لڑکی ارحم کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کیسے امپریس نہیں ہوئی، جبکہ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ وہ لڑکی اس کی شخصیت سے متاثر تو ہوئی مگر وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارحم نے پہلے مکمل اس کا جائزہ لیا۔ اس نے واقعی لڑکوں کی طرح ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جبکہ بیا کی نظر ارحم کے لاکٹ پر تھی۔ تو تم ہو ڈیول؟ آئیبرو کا زاویہ بنا کر وہ ارحم عباس سے کہنے لگی۔ جی ہاں مس بیا، انابیہ صفدر ہمدانی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ منہ لال کر دو گی میرا، رائٹ؟ سر تا پیر تک بیا کو دیکھتے ہوئے وہ ایک سٹائل سے بولا۔ بالکل صحیح سنا تم نے، جا کر سمجھاؤ اپنے دوست کو، ورنہ سچ مچ تمہارا منہ لال کر دوں گی میں، سمجھے؟ تپنے والے انداز میں بول کر وہ اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے جانے لگی، جبکہ ہانی اور زین کھڑے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہے لسن انابیہ صفدر ہمدانی۔ ارحم نے فوراً سے بیا کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بیا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ او ہیلو مسٹر، ہاتھ چھوڑو میرا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ٹچ کرنے کی؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بدتمیز لڑکی کو ہاتھ لگانے کا۔ لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، میرے پاس کمی نہیں لڑکیوں کی، اور آئندہ میرے گروپ کے کسی بھی بندے کو اف بھی کہا تو انجام کی ذمہ دار تم خود رہو گی۔ یہ الفاظ ارحم نے بیا کے 2 قدم قریب جا کر ادا کیے تھے۔ اسے بیا کے الفاظ کچھ عجیب لگے کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جو صرف ہاتھ پکڑنے پر اتنا کچھ کہہ گئی، ورنہ تو لڑکیاں موقع تلاش کرتی تھی کہ ارحم عباس انہیں ایک بار اسمائل ہی پاس کر دے۔ بات سنو مسٹر، حد میں رہو، اور میرا ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم جیسوں پر مروں۔ مائی فٹ، اور اس بدتمیز والے الفاظ کا بدلہ میں بعد میں لوں گی۔ ارحم کے لاکٹ پر ایک نظر ڈال کر وہ ایک بار پھر سے وہ ارحم کی عزت افزائی کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ اسے اس شخص کی حرکت پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی مگر شاید یہ وقت اسے مناسب نہیں لگا۔ جبکہ ارحم کو کچھ بولنے کا موقع نہ ملا تو وہ بھی وہاں سے اپنی کلاس میں چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ہانیہ اور زین وہاں اکیلے کھڑے تھے۔ جیسی ہانیہ جانے لگی زین نے راستہ روک لیا۔ اب وہ ہانیہ کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ مس ہانیہ، آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، سوچا آپ کو دے دوں۔ ایک تو معصوم سا چہرہ، ہلکی سی شیو، ترتیب سے بنایا گیا ہیئر سٹائل، اور پھر چہرے پہ بکھری مسکراہٹ۔ ہانیہ کا دل تو جیسے بند ہی ہونے لگا تھا۔ اس کا اتنے پاس آ کر سرگوشی نما انداز میں یہ کہنا کیسی امانت؟ اس نے ہمت جما کر کے بس یہ مختصر الفاظ ادا کیے۔ پہلے زین کا دل کیا اس کا بریسلٹ اسے دے دے، پھر سوچا کہ شاید یہی ایک واحد چیز ہے جس کے بہانے ہانیہ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔
آپ کا بریسلیٹ لیکچر روم میں سے ملا تھا، مگر وہ میں نے کہاں رکھا تھا یاد نہیں، بٹ ڈونٹ وری، میں جلد لوٹا دوں گا۔ بریسلیٹ کا سن کر اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، ایک ہاتھ میں واچ تھی جبکہ دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ اوہ مائی گاڈ! زین کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ ایک بریسلیٹ کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہے۔ مس ہانیہ، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نا، میں ڈھونڈ کر واپس دے دوں گا آپ کو۔ اگر نہ ملا تو سیم اس جیسا آرڈر بھی بنوا کر لا دوں گا، آئی پرومس۔ ہانیہ کو تھوڑا گلٹی فیل ہوا اپنا ایسا ریئیکٹ کرنا، مگر اب وہ زین کو کیسے بتاتی کہ اس بریسلیٹ میں تو اس کی جان بستی تھی۔ اگر زین نے اس بریسلیٹ پر ذرا بھی غور کیا تو ہانیہ کیا کہتی، اس کو کیسا سامنا کرتی۔ اس کی بس یہی بات کھائی جا رہی تھی اس بیچاری کو۔ نہیں نہیں، دوسرا نہیں، بس پلیز آپ وہی واپس کر دیں مجھے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ ایسے تو میری بھی امانت آپ کے پاس ہے اور بہت امپورٹنٹ، مگر میں تو پریشان نہیں ہو رہا اور میں نے وہ چیز مانگی بھی نہیں آپ سے۔ زین نے اس پاگل کیوٹ سی چشمش جو ٹینشن میں بالکل چشمش چوزی لگ رہی تھی، اس کی باتوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائی، جبکہ ایک لمحے کے لیے ہانیہ اس کی حسین مسکراہٹ دیکھتی ہی رہ گئی کہ کیا مطلب۔ زین 2 قدم اور آگے بڑھا جبکہ وہ اب دیوار سے لگ گئی تھی۔ مطلب میرا دل جو آپ کے پاس رہ گیا ہے، مگر میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ اسے آزاد کریں۔ وہ یہ کہتا ایک بار پھر سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے پیچھے پلٹ کر کلاس روم کے راستے چلا گیا۔ ہانیہ کا تو دل ہی بند ہو گیا تھا، مگر زین کے جانے کے بعد اس کے الفاظ یاد کر کے مسکرائی تھی۔ اگر اس کی یہ مسکراہٹ زین دیکھ لیتا تو شاید دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اس وقت ایک ہوٹل کے کمرے میں کھڑکی کی طرف گہرا کھڑی سوچوں میں گم تھا جبکہ وائن کا گلاس ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ فون ایک بار پھر رنگ ہوا۔ نام دیکھ کر اس نے موبائل شٹ ڈاؤن کر دیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، آپ سب سے۔ سرخ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ اسے ماضی کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب روم کسی نے ناک کیا۔ آ جاؤ، آواز دھیمی مگر رعبدار تھی۔ اندر آنے والے شخص نے ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کہا، سر وہ 5 سال پہلے ہی مر چکی ہے۔ ہاتھ سے وائن کا گلاس زمین پر جا گرا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ایسا نہیں ہو سکتا؟ سامنے کھڑے شخص کا گریبان پکڑے اس نے چیخ کر کہا تھا، اور اب وہ اسے دھکا دے کر باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود ٹیبل کے پاس آیا۔ وہ شخص باہر جا چکا تھا مگر اس کے الفاظ اب بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ ٹیبل سے وائن کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائے، پل بھر میں آدھی سے زیادہ پی چکا تھا۔ کیسے جیوں گا، کیسے؟ بتا دے مجھ کو تیرے بنا۔ ہاں؟ ٹیبل پر پڑی وائن کے گلاس اور بوتلوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا چکا تھا۔ ہمت دیکھی تھی تو نے اس لڑکی کی، کس طرح بھرم سے کہہ کر گئی تھی کہ مجھ پر مرنے والوں میں سے نہیں۔ زین جو کہ ہانیہ کی بریسلیٹ کو لے کر سوچوں میں گم تھا، ارحم کی آواز پر چونکا۔ یا جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ واقعی میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو لڑکیاں لڑکوں پر مرتی ہے، اور وہ تو خود لڑکوں کی طرح رہتی ہے۔ وہ کیا مرے گی کسی لڑکے پر؟ زین نے جلدی سے بریسلیٹ جیب میں رکھتے ہوئے جواب دیا جبکہ ارحم اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ اوہ واقعی؟ تو نے بھی اندازہ لگا لیا ہے، ورنہ میں تو سمجھا تیرا سارا فوکس چشمے والی پر تھا۔ ارحم نے زین کی چوری پکڑی۔ ارے کون چشمے والی؟ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ زین نے منہ چھپانے والے انداز میں کہا، بس کر دے بیٹا، بچپن سے جانتا ہوں تجھے، میں اور وہی چشمے والی جس کا بریسلیٹ تو جیب میں لے کر گھوم رہا ہے، نشانی کے طور پر۔ ارحم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، بس پڑ گئی نظر، چل گیا پتہ۔ زین نے منہ بنایا۔ ہاں 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 ہاں، اچھا اور بتا، بات کہاں تک پہنچی؟ ارحم نے آنکھ دباتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی کہاں یار، وہ تو اتنا شرماتی ہے، کیسے بات آگے بڑھے گی یار؟ زین نے مایوس کن انداز میں کہا۔ چل کوئی نہ، تو کوشش کر، اگر تجھے دیکھ کر ہنسی تو سمجھ جا پھنسی۔ نہیں یار ارحم، اتنا آسان نہیں، میں چاہتا ہوں وہ خود بھی بات کرے اور سوچے میرے بارے میں جیسے میں سوچتا ہوں۔ اچھا نہ سوچ لے گی تو دل تو جیت لے اس کا پہلے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بیٹری جس کی بیا نے کٹ لگائی تھی کلاس روم میں آیا۔
ارحم بھائی آپ آ گئے، آپ نے بتایا بھی نہیں۔ اپنے سوجے ہوئے گال جس کو بیا نے ہاکی سے لال کر دیا تھا اس کو ہاتھ میں لیے معصوم سی شکل بنا کر وہ کہنے لگا، تو شکل گم کر اپنی بے شرم کہیں کا ایک لڑکی سے کٹ گیا، نام خراب کر دیا گروپ کا۔ ارحم نے سخت لہجے میں کہا، بھائی آپ اسے لڑکی کہہ رہے ہیں؟ بھائی وہ تو گینگسٹرز ہے، گینگسٹرز کی بھی سربراہ لگ رہی تھی مجھے، قسم سے یار بہت مارا، تجھ سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، جا جا یہاں سے، شاباش۔ ارحم نے نظر انداز کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ بیٹری جواب سنتے ہی فوراً سے پہلے کلاس روم میں سے باہر چلا گیا تھا۔ یا چل میں جا رہا ہوں، اب شام میں ملیں گے، تو آ رہا ہے نا آج کلب؟ ارحم نے اپنا بیگ ہینگ کرتے ہوئے کہا، ہاں آ جاؤں گا، ویسے بھی جب سے تو ٹور پر گیا تھا تب سے اب تک میں بھی کلب میں نہیں گیا۔ زین نے بوریت ظاہر کرتے ہوئے کہا، چل ٹھیک ہے پھر میں نکل رہا ہوں، اوکے بائے۔ بنا جواب سنے وہ جا چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی زین پھر سے بریسلٹ کے بارے میں سوچوں میں پڑ گیا۔ ہانیہ نے بیا کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر کینٹین سے نکلنے کے بعد وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ کہاں گئی یہ پاگل لڑکی؟ پہلے تو بتا، پہلے تو بنا بتائے کبھی غائب نہیں ہوئی، کال کرتی ہوں اسے۔ بیا اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ بیا کہاں ہو تم؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں میں تمہیں۔ بیا نے روڈ کے سائیڈ میں گاڑی روکی، میسج ٹائپ کیا اور موبائل سیٹ پر پھینک کر واپس گاڑی چلانے میں مصروف ہو گئی۔ یار مجھے بہت ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، فری ہو کر بات کروں گی، بائے، ٹیک کیئر۔ او ہو، ایک تو اس لڑکی کو اچانک کیا ہو گیا؟ ہانیہ بیا کو لے کر سوچوں میں گم تھی جب اچانک سے اسے بریسلٹ والی بات یاد آئی۔ یا اللہ جی، پلیز 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 زین کی نظروں سے بچا لینا پلیز، ورنہ میں کیا کہوں گی انہیں۔ پلیز اللہ جی میرا بریسلٹ مجھے واپس مل جائے کسی بھی طرح سے، زین بنا غور کیے مجھے واپس دے دے پلیز، آمین۔ حسب عادت وہ چشمہ ٹھیک کرتی ہوئی گھر کے لیے نکل گئی۔ صباحت بیگم نے آج اتنے عرصے بعد ڈرتے ڈرتے نمبر ڈائل کیا، 5ویں مرتبہ بھی یہ کال ریسیو نہ ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، دل کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ دعا کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ کرتی بھی کیا، آخر ماں تھی نا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ اپنے کچھ پرسنل کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ گاڑی گھر کے اندر پارک کرتے ہی ہال میں آیا اور کمرے میں جانے کے لیے ابھی سیڑھیاں عبور کرنے ہی لگا تھا کہ نظر نورین بیگم کے کمرے پر پڑی۔ موم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نورین بیگم بیڈ پر بیٹھے کوئی تصویر سینے سے لگائے رونے میں مصروف تھی۔ ارحم کی آواز پر چونکی، تصاویر کو پرے رکھ کر جواب دیا، آ جاؤ بیٹا۔ موم، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارحم ان کے برابر آ بیٹھا تھا، نورین بیگم کو اس حال میں دیکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم بتاؤ، آ گئے یونیورسٹی سے؟ ارحم نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اوہ نو موم، آپ کو تو بخار ہے، رکیں میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ نورین بیگم کے لاکھ منع کرنے پر بھی ارحم نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا۔ پریشان مت ہوئے، بس تھوڑا فیور ہے، کچھ میڈیسن لکھ دی ہے، ٹھیک ہو جائیں گی یہ بس آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر چلا گیا تھا۔ ارحم نے ملازمت سے کہہ کر نورین بیگم کے لیے کھانا بنوایا اور کھانے سے فارغ ہو کر نورین بیگم کو دوائی دی۔ ان کے سوتے ہی اپنے کمرے میں آ گیا۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے جب اسے یاد آیا کہ اسے آج کچھ دوستوں سے ملنے کے بعد کلب جانا ہے۔ پھر وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر بات لینے چلا گیا۔ ارے بھائی، اتنا سناٹا کیوں ہے گھر میں آج؟ ہمدانی صاحب آج 5 بجے ہی آفس سے فارغ ہو کر گھر آ گئے تھے۔ جب سے وہ یونی سے آئی تھی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ صباحت بیگم ہمدانی صاحب کی آواز سنتے ہی کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ آج آپ کی لاڈلی کا موڈ آف ہے، جب سے یونیورسٹی سے واپس آئی ہے تب سے کمرے سے باہر نہیں نکلی، نہ کچھ کھایا اب تک۔ صباحت بیگم نے پانی کا گلاس ہمدانی صاحب کے ہاتھ میں تھمایا۔ ارے بھائی، کیا ہوا ہے میری شیرنی کو اچانک؟ ہمدانی صاحب کی آواز سن کر بیا بھی باہر آ گئی۔ کچھ نہیں بابا، بس دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کا، نارمل سے لہجے میں اس نے جواب دیا، جبکہ صباحت بیگم اور ہمدانی صاحب کو بیا ان کی والی بیا لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا میرا بچہ، چلو پھر آج ہم سب ڈنر باہر کرتے ہیں، اوکے نا؟ تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ ہمدانی صاحب نے پیار سے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اوکے بابا، آپ لوگ ریڈی ہو جائے تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں ہانیہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ بنا بتائے یونی سے آئی تھی میں، وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟
دھیمے سے لہجے میں اس نے کہا، تو ایک کام کرو، ہانیہ کو بھی ساتھ لے لو، ویسے بھی وہ بیچاری اکیلے کہیں نہیں جاتی، اسی بہانے ہماری ملاقات بھی ہو جائے گی۔ صباحت بیگم نے بیا کو مشورہ دینے والے انداز میں کہا، اوکے مام، میں اسے پک کر لیتی ہوں پھر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ زین جب سے یونی سے آیا تھا اپنا کمرہ لاک کیے بیٹھا، بیڈ پر لیٹا ہوا صرف ایک ہی سوچوں میں گم تھا۔ آخر کیا ہے اس بریسلٹ میں ایسا کہ تم اتنی زیادہ پریشان تھی ہانی؟ بریسلٹ ہاتھ میں لیے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ یہ بریسلٹ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا، یہ ایسا بریسلٹ تھا کہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا تھا۔ خاص نگوں سے تیار کردہ یہ بریسلٹ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے سائڈ پر ایک چھوٹا سا ہول تھا، جس کو اگر احتیاط سے دبایا جائے تو اندر کا حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ بس زین کی اس ہول پر نظر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سیکرٹ ٹائپ بریسلٹ ہے؟ جیسے زین نے اس ہول کو پش کیا، وہ پیچھے کا حصہ بآسانی کھل گیا۔ اندر کا حصہ باہر سے کئی گنا زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اندر سونے سے بنے ہوئے الفابیٹ لکھے ہوئے تھے، ایچ لو زیڈ۔ واٹ؟ یہ کیا؟ ایچ لو زیڈ؟ زین تو جیسے شاکڈ ہی ہو گیا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ہانیہ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور کیوں میں اس کی طرف اس کی صرف ایک ہی اور لڑکیوں میں اس کی صرف ایک ہی دوست ہے، وہ بھی انابیہ۔ تو یہ زیڈ کون ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ان لیٹرز کو دیکھ کر سوچنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہانیہ اب تک سنگل ہے، نہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ، نہ اس کا کوئی منگیتر، تو مطلب یہ زیڈ کہیں میں تو نہیں؟ بے ساختہ زین کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جبھی تم اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے نہ پتہ چل جائے، مطلب میری چشم سوزی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ زین کے لیے یہ لمحہ سب سے حسین تھا۔ وہ دل سے بہت خوش تھا۔ وہ ہانیہ کے قریب آنا چاہتا تھا مگر کبھی کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ جس کو وہ رات بھر سوچتا رہتا ہے، وہ لڑکی بھی اسی سے محبت کرتی ہے۔ بس اب انتظار نہیں ہو رہا مجھ سے، اب تم سے ملنا پڑے گا میری چشمش چوزی۔ وہ ایک بار پھر مجھے مسکرایا تھا اور مسکراتے ہوئے بہت حسین لگ رہا تھا۔ کیا کروں؟ کیا بیا کو بتا دوں بریسلٹ کے بارے میں؟ نہیں، پھر وہ بھی یہی سوال کرے گی کہ آخر ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس بریسلٹ میں۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اور اگر زین کو پتہ چل گیا تو؟ نہیں، پلیز 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 اللہ جی، اس بار بچا لے۔ ہانیہ خود سے ہی بولے جا رہی تھی جب فون رنگ ہوا۔ بیا کی کال۔ ہانی سن، جلدی سے ریڈی ہو جا، میں 20 منٹ میں پک کرنے آ رہی ہوں تجھے، اوکے نا؟ بیا نے اپنی بات مکمل کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اف اللہ، ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، بتایا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ ہانی نے خود کلامی کرتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور چینج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت ارحم اپنے دوستوں کے ساتھ تھا جب اسے زین کا میسج آیا۔ اپنے دوستوں کو بائے کرتا ہوا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا کلب کے راستے چلا گیا۔ گاڑی کلب کے سامنے رکی تھی، سامنے ہی زین کھڑا ارحم کا ویٹ کر رہا تھا۔ یار کدھر رہ گیا تھا تو؟ زین نے اسے سر تہ پیر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وائٹ ٹی شرٹ، بلیک سوٹ، گلے میں وہی مخصوص لاکٹ، ہاتھ میں بینڈز، وائٹ جوگرز پہنے ایک اسٹائل سے وہ گاڑی سے نکلا اور ٹشن سے چلتا ہوا کلب کے اندر چلا گیا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد ارحم کلب گیا تھا۔ کلب کے سبھی لوگ اسے حیرت سے دیکھ کر راستہ دے رہے تھے۔ وہ زین کے ساتھ سیدھا سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ جگہ شہر کے سب سے اندرونی علاقے میں بنائی گئی تھی۔ یہاں صرف امیر گھروں کے لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ یہ کلب کافی بڑا بنایا گیا تھا، اس میں 2 فلور تھے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک جگہ وائنز کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، جبکہ ایک طرف صوفے اور بیچ والے حصے میں ڈانسنگ ایریا بنایا گیا تھا جہاں صرف میوزک کا شور رہتا تھا۔ پھر فرسٹ فلور پر بہت آرام سی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ڈانسنگ ایریا نہیں تھا، یہاں ہر طرف صرف وائن رکھی ہوئی تھی، جبکہ اس ایریا میں کچھ رومز بھی بنے ہوئے تھے۔ ارحم اور زین وائن کے گلاس لیے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ وائن کا گلاس ہاتھ میں لیے ڈانس کرتے ہوئے کپلز کو دیکھ رہی تھی۔
تبھی اس کی دوست فریحہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ مائی گرل، کیا سوچ رہی ہو؟ جب سے فریحہ نے جانچنے والی نظروں سے اس سے پوچھا۔ یار میں سوچ رہی ہوں اگر وہ راضی ہو جاتا تو آج ہم دونوں بھی ان کپلز کے بیچ میں ڈانس کر رہے ہوتے۔ علیزے نے ڈانسنگ فلور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم اب بھی کر سکتی ہو بیبی گرل، فریحہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ علیزے نے جلدی سے وائن کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ شاید تمہیں نہیں پتا، وہ آ چکا ہے واپس، وہ دیوار کے ساتھ والے صوفے پر دیکھو، فریحہ نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ واٹ، وہ آ گیا اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اچھا اب سوچتی ہی رہو گی یا جاؤ گی بھی اس کے پاس؟ اور پلیز سنو، اس بار خالی مت آنا، فریحہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، اوکے میں آئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا دیوار کے ساتھ والے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ڈارک بلو فراک، اس کے ساتھ میچنگ ایئر رنگز اور سینڈل، جبکہ بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی میک اپ کو آخری ٹچ دے کر سیلفی لینے لگی ہی تھی، اچانک باہر سے ہارن کی آواز آنے لگی۔ ہانی کم آن ہری اپ، وہ آ گئی ہے۔ جلدی سے گھر سے باہر نکل کر وہ بیا کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ شام کا وقت تھا، پوری گلی ویران پڑی ہوئی تھی۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہ غریبوں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہاں مغرب کے بعد ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، ان کے لیے شام ہی رات ہوتی تھی۔ ہانیہ جب پیدا ہوئی تھی تب ہی اس کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے رشتہ دار اس سے منحوس کہہ کر اس کے باپ کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جبکہ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہانیہ کا باپ اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں بہت مارا پیٹا کرتا تھا۔ اس کے باپ کو اس سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جب وہ 5 سال کی ہوئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی اسٹیپ مدر یعنی صوبیہ نے پہلے دن سے ہی اسے سوتیلوں کی طرح پالا تھا۔ مگر جب صوبیہ بیگم امید سے ہوئی تو 5 سال کی ہانیہ نے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ تب سے صوبیہ بھی اسے چاہنے لگی تھی۔ جب ان کا 6واں مہینہ چل رہا تھا تب ہانیہ کے باپ ولید نے جوا ہارنے کی وجہ سے غصے میں آ کر ہانیہ کو مارنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ تو منحوس ہے۔ ہانیہ کو بچانے کے لیے صوبیہ بیگم سامنے آ گئی، جس وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور ان کا مسکیریج ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ اب کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ اس بات کا الزام بھی ولید نے ہانیہ کو ہی دیا تھا، مگر صوبیہ بیگم کے دل میں اب ہانیہ کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے ہی ہانیہ کو پڑھایا تھا اور تب سے وہ ہانیہ کو اپنی سگی اولادوں سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ ولید نشہ کر کر کے بہت بیمار ہو چکا تھا۔ ہانیہ جب 8 سال کی ہوئی تب ولید کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہانیہ اور صوبیہ اکیلی رہتی تھی۔ جب صوبیہ نے ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی تھی پھر آہستہ آہستہ ان کو ایک بہت اچھے اسکول میں پڑھانے کی آفر آئی۔ پھر انہوں نے ہانیہ کو بھی اسی اسکول میں پڑھنے لگا دیا۔ 9ویں اور 10ویں کلاس ہانیہ نے اسی اسکول میں پڑھی تھی، تبھی اس کی بیا سے دوستی ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ ساتھ تھی۔ صوبیہ بیگم کو بھی بیا سے دوستی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ صوبیہ بیگم سے اجازت لے کر ہی وہ بیا کے ساتھ ہر جگہ آیا جایا کرتی تھی۔ اوئے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہے تو، دل کر رہا ہے ایک زوردار کس کروں تجھے گالوں پر، بیا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے پاگل لڑکی، اچھا بتاؤ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تھوڑی آؤٹنگ کریں گے، پھر موم ڈیڈ کے ساتھ ڈنر، وہ کہتے ہوئے ڈرائیو کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہانیہ نے سوچا تو تھا کہ آج یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ وہ دوبارہ اس کا موڈ آف نہ ہو جائے۔ زین اور ارحم ابھی باتوں میں مصروف ہی تھے جب زین کی نظر سامنے سے آتی علیزے پر گئی، جو ہاف سے بھی ہاف اسکرٹ اور اس کے ساتھ ہاف شرٹ جس میں سے اس کا پیٹ واضح ہو رہا تھا اور ٹانگوں کا بھی یہی حال تھا۔ برو پیچھے دیکھ، بلا آ گئی، زین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ ارحم بلا والے لفظ سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ ہائے زین احمد، کیا آپ کچھ دیر ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں پلیز؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر وہ زین سے مخاطب ہوئی۔ زین نے ایک نظر ارحم کو دیکھ کر باہر کا رخ کیا، جبکہ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ارحم کو ہی میسج کر رہا تھا۔ ارحم نے موبائل چیک کیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، اس بلا سے بچ کر آ جانا۔ علیزے ارحم کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، کدھر تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے
میں نے کتنا مس کیا تمہیں، تم میرے میسج کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ ارم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ لاڑ کرنے والے انداز میں بولی، میں نے تمہیں کیوں یاد کرنا ہے؟ تم کون سا میری گرل فرینڈ ہو؟ ارم نے بیزار لہجے میں بولا۔ وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کر ارم کے برابر آ بیٹھی۔ ہوں تو نہیں مگر بن تو سکتی ہوں نا۔ وہ ارم کے اتنے قریب تھی کہ ارم اگر کچھ کہتا تو ارم کے لب اب اس کے لب سے مل جاتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ یہ حرکت پہلی بار تو کر نہیں رہی تھی۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے میرے۔ ارہم اس کو دور کرتے ہوئے کھڑے ہونے لگا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں کرتے ہو ایسا تم میرے ساتھ؟ کیوں نہیں آتے تم میرے قریب؟ تم بتاؤ مجھے آخر کیوں؟ علیزہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی اور اونچی آواز میں کہنے لگی، بتاؤ کیوں؟ کیونکہ مجھے زبردستی کسی کو قریب کرنے کا شوق نہیں۔ وہ فرسٹ فلور پہ چلا گیا کیونکہ ہمیشہ سے علیزہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور پھر ہمیشہ کی طرح ذلیل ہو کر چلی جاتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ آج ٹھان چکی ہے اس کو اپنا بنانے کے لیے ہر کوشش کرے گی۔ ارہم ہمیشہ کی طرح الگ ٹیبل پر جا بیٹھا، ویٹر سے وائن کا گلاس لیا۔ اس فلور پر صرف وہی لوگ آتے تھے جنہیں سکون چاہیے ہو، شور نہیں پسند ہو، اس لیے یہاں بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ ارہم یہاں اکثر آ جاتا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ علیزہ چلی گئی، مگر ایسا نہیں تھا۔ علیزہ ارہم کی نظروں سے چھپ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ارہم وائن پینے میں مصروف تھا۔ جھٹکا تو تمہیں لگے گا جب پیچھے سے اس نے ارہم کی نیک پر کس کیا۔ وہ اچانک سے پیچھے پڑتے ہوئے دباؤ کو دھکا دینے والے انداز میں کھڑا ہوا۔ What the hell? What's your problem? ارہم کا تو دل کر رہا تھا علیزہ کی اس حرکت پر اس کی جان لے لے، مگر وہ ڈھیٹوں کی طرح ارہم کے اور قریب آ گئی، اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تم ہو میری پرابلم میری جان، آج تو میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی، تم صرف ایک موقع دے کر دیکھو، ہر ایک لمحے کو محسوس کرو، اس کے بعد تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ ارہم نے اسے دور ڈھکیلا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے۔ وہ سائڈ میں بنے گئے رومز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی، جبکہ ارہم نے اسی وقت اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا اور وائن کا گلاس پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ ارہم عباس خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آخر کب تک بھاگو گے مجھ سے؟ اب مجھے ہی ایسا کچھ کرنا پڑے گا کہ تم میرے ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ میں ہر حد پار کر لوں گی تمہیں پانے کے لیے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ارہم کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بیا ہانیہ کو لے کر پیراڈائز پارک گئی تھی، جہاں صباحت بیگم اور ہمدانی صاحب موجود ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے آتے ہی صباحت نے بہت محبت سے ہانیہ کو گلے لگایا اور ہانیہ نے دونوں کو سلام کیا۔ صفدر ہمدانی صاحب نے بھی بہت شفقت سے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پھر کچھ دیر ان لوگوں نے انجوائے کیا۔ وہاں ہمدانی صاحب کے کوئی دوست اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جن سے ملنے کے لیے ہمدانی صاحب آگے بڑھے۔ بیٹا آپ لوگ ایڈونچر ایریا میں جاؤ، ہم یہیں رکے ہوئے ہیں، صباحت بیگم نے بیا کو کہا اور ہمدانی صاحب کے دوست کی فیملی سے ملنے وہ بھی وہاں سے ریسٹورنٹ کی طرف چلی گئی۔ پیراڈائز پارک اس شہر کا سب سے مشہور پارک تھا۔ یہاں بچوں بڑوں سب کے انجوائے کے لیے بہت کچھ تھا۔ یہاں شام کے وقت اکثر بہت سی فیملیز آیا کرتی تھی۔ یہاں ایک طرف بچوں کا پلے لینڈ تھا، دوسری طرف خطرناک قسم کے جھولے لگے ہوئے تھے، ایک طرف ریسٹورنٹ تھا اور وہیں قریب میں شاپنگ سینٹر بھی تھا۔ اس کے علاوہ بڑوں کے لیے ایک الگ ایڈونچر ایریا بھی بنایا گیا تھا، جہاں زیادہ تر ینگ جنریشن پائی جاتی تھی۔ ہانیہ نے ایڈونچر ایریا کے اندر آتے ہی حیرت انگیز انداز میں کہا، جبکہ بیا بور ہونے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے جلدی سے موبائل نکالا اور سیلفی لینے لگ گئی، جبکہ بیا کی نظر سامنے کھڑے لڑکے پر تھی جو مسلسل ہانیہ کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کلب سے باہر آتے ہی اس نے زین کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر غصے سے گاڑی کی چابی نکالی، گاڑی اسٹارٹ کی اور پل بھر میں وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ زین نے گاڑی کی آواز سنتے ہی ان لڑکوں سے نظر ہٹائی اور وہ بھی سیدھا اپنی بائک پر بیٹھ کر ارہم کے پیچھے چلا گیا۔ ایک جگہ ارہم نے گاڑی روکی اور باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زین بھی بائک روک کر ارہم کے پاس آیا۔ یار کیا ہو گیا تجھے؟ کم از کم بتا ہی دیتا کہ جا رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا مطلب کون سا طریقہ؟ تجھے اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ پہلے بنا پوچھے وہاں سے باہر چلا گیا، پھر ان لڑکوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ تجھے میں نظر ہی نہیں آیا، ارہم نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں، بہت کچھ۔ خیر چھوڑ، مجھے غصہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ کہیں چل یہاں سے تاکہ دھیان بٹ جائے۔ ارہم نے سر پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ذہن سمجھ گیا تھا اس علیزے نے ہی کچھ الٹا بولا ہوگا ارہم کو۔ چل کوئی اچھی سی جگہ ڈنر کرتے ہیں، پہلے تو گھر جا چینج کر ورنہ پکے شرابی لگیں گے پکے شرابی لگیں گے ہم۔ میں بھی چینج کر کے تجھے میسج کروں گا، اوکے؟ میں پک کرنے آ جاؤں گا تجھے، اوکے چل۔ دونوں ہی گھر چلے گئے تھے تاکہ کپڑے بدل سکے، کیونکہ واقع اس وقت ان کے کپڑوں سے وائن کی اسمیل آ رہی تھی۔ اس وقت اس ملک کے علاقوں میں خطرناک قسم کی بارشیں ہو رہی تھی۔ اس طوفانی بارش میں بھی نشہ کر کے فل اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ اچانک سے سامنے سے آتی گاڑی کو بچانے کے لیے اس نے رخ جنگل کی طرف کیا اور گاڑی سیدھا درخت سے جا لگی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، مگر شاید یہ تڑپ اس کے ماتھے پہ آئے زخم کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے تھی۔ نہیں نہیں جینا مجھے تمہارے بنا۔ آنکھیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اشکوں سے لبریز تھی، جبکہ وہ وجود اب بالکل بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ابے یار، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں نہیں گیا اب تک؟ ارہم نے بیزاری سے پوچھا۔ تو بس دیکھ میری جان، بڑی اچھی جگہ ہے، بہت ایڈوانس ماحول ہے وہاں کا۔ اس وقت وہ دونوں مین گیٹ کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوئے۔ بتا، پہلے ڈنر کریں یا تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے؟ سنا ہے یہاں بڑی ٹائٹ بچیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ زین نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے چشمے والی نے منہ نہیں لگایا، کبھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ابے نہیں یار، کیا ہوگا، میں تو تیرے لیے بول رہا ہوں، ورنہ مجھے میری چشمش چوزی کافی ہے۔ خیر چل اس سائڈ چلتے ہیں۔ وہ دونوں سیدھا ایڈونچر ایریا کی طرف چلے گئے۔ جیسے اندر داخل ہوئے وہاں کا ماحول بہت خوشگوار تھا، ہر ایک انجوائے کرنے میں مصروف تھا، کوئی گیمز میں، کوئی ڈانسنگ فلور پر، کوئی ٹیٹو بنوانے میں، اور کچھ لوگ ہارر مووی دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اسنوکر کھیلنے میں مصروف ہو گئے جب اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، یہ جھاؤ چوہے جیسے بال بنا کر، تھیلے جیسی شرٹ پہن کر خود کو ہیرو سمجھ رہا ہے؟ بلیک پینٹ، ریڈ شرٹ، کھلے بال، وہ لڑکی دور سے ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہاں کے سارے لوگ دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور بیچ میں وہ لڑکی کسی کی مرمت کر رہی تھی۔ یار وہاں کیا ہو رہا ہے، چل کر دیکھتے ہیں۔ زین ارہم کا ہاتھ پکڑے لوگوں کو ہٹا کر وہاں پہنچا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بیا تھی۔ زین کی نظر ہانیہ پر پڑی، جو ہر بار کی طرح اس بار بھی بیا کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بیا نے اس بیچارے کو مکے مار کر اس کا منہ ہی لال کر دیا تھا۔ یار یہ تو وہی فنڈر لڑکی ہے نا جو آج یونیورسٹی میں، مگر یہ یہاں کیسے؟ ارہم نے ایک نظر زین کو دیکھ کر کہا، جبکہ زین اب بھی ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن، جتنا چاہے آوارہ گردیاں کر لے، مگر لڑکی کو نہیں دیکھنے کا، سمجھا نا؟ وہ بیچارہ وہاں سے دم دبا کر بھاگا، کیونکہ اگر ایک منٹ بھی اور مزید وہاں رکتا تو چلنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس کے جانے کے بعد ہانیہ اور بیا بھی وہاں سے باہر جانے لگے جب اچانک ارہم سامنے آیا۔ ہے یہ تمہارا پروفیشنل ورک ہے کیا؟ ارہم نے آئی برو کا زاویہ بنا کر پوچھا، جبکہ ہانیہ تو زین کو دیکھ کر ساخت رہ گئی۔ What do you mean؟ اینڈ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارہم کو دیکھتے ہی وہ حیران ہوئی، اس سے صبح والا سین یاد آیا۔ I mean یہ لوگوں کو مارنا، یہی تمہارا کام ہے کیا؟ اوہ ہیلو مسٹر، تم اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے؟ بڑی مشکلوں سے وہ یہ الفاظ ادا کرتی ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے وہ کیوں اس کے منہ لگنے سے کتراتی تھی، ورنہ وہ ان میں سے کہا جو اتنی آسانی سے کسی کو چلنے کے لائق چھوڑ دے۔ یار میری سمجھ نہیں آتی یہ لڑکی آخر ہے کیا چیز، ارہم نے بیا کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ چھوڑ نا یار، سب دیکھ رہے ہیں، چل یہاں سے۔ وہ دونوں بھی ریسٹورنٹ میں چلے گئے تھے۔ یار صرف دیکھنے پر ہی کوئی کسی کو اتنا کیسے مار سکتا ہے جیسے تو نے مارا؟ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمدانی صاحب کے دوست کے جانے کے بعد وہ دونوں بھی ہمدانی صاحب کے ساتھ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ ان لوگوں نے ڈنر کیا، جبکہ ہانیہ کی نظر بیا کے پیچھے ٹیبل پر تھی جہاں زین اور ارہم بیٹھے ہوئے تھے۔ بیا اور ارہم ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے تھے، جب ہی اس بات سے انجان تھے، جبکہ زین اور ہانیہ
یہ نظریں بار بار مل رہی تھی۔ ارحم نے بل پے کیا اور وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ زین اب تک بیٹھا ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہمدانی صاحب نے بھی بل پے کیا اور اب وہ لوگ وہاں سے باہر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تبھی زین کو کوئی آئیڈیا آیا۔ کار پارکنگ میں بیا اور ارحم کی کار ساتھ پارک تھی۔ جیسی ہانیہ کار میں بیٹھنے لگی، پیچھے سے زین نے اس کے قریب آ کر سرگوشی نما انداز میں کچھ کہا اور جا کر ارحم کی کار میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یار یہ بندر یہاں بھی! بیا زین کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ چھوڑ چل، اب پھر سے نہ شروع ہو جانا۔ دونوں کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ہوا کی رفتار سے وہ لوگ اپنی اپنی منزل کو نکل پڑے۔ بس کر یار، اور کتنی سزا دے گا خود کو تو، اور کتنی سزا دے گا تو خود کو، اور کتنی بار کوششیں کرے گا مرنے کی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں بیڈ پر پڑا تھا اور اس کا دوست ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے سمجھا رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر بس وہی الفاظ تھے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ یار یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات تیری جتنی جلدی سمجھ آ جائے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ اس وقت اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتا تھا، اس لیے اس نے ساتھ کھڑے دوست کو یہاں سے باہر بھیج دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ ہاسپٹل کا یہ روم اس کے لیے کوئی زندان ثابت ہو رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہوتی بارش دکھائی دے رہی تھی، مگر بارش میں کسی کا عکس نظر نہ آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کھڑکی کے باہر نظر آنے والا عکس اچانک غائب ہو چکا تھا۔ وہ تنہائی پسند تھا، اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی کوئی تھا جو اس کے لیے بہت ضروری تھا، شاید سانسوں سے بھی زیادہ ضروری۔ بیا ہانیہ کو گھر ڈراپ کر کے جا چکی تھی۔ صوبیہ بیگم ہانیہ کو آتے دیکھ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹا آ گئی تم؟ بہت تھک گئی ہوں گی، چلو چینج کرو اور سو جاؤ۔ مگر ہانیہ کا تو برا حال تھا، مشکل سے وہ جی کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ زین کے الفاظ یاد کر کے وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی، مگر پھر اچانک سے بلش کرنے لگی۔ الفاظ بھی تو کچھ ایسے ہی تھے، ایچ لو زیڈ۔ اف، اسے پتہ چل گیا، اب کیا کروں؟ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ کیا۔ ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو جی، کون؟ اپنی باریک سی آواز میں اس نے پوچھا، مگر جب دوسری طرف سے زین کی آواز سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اب پہچان لو خود ہی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ گھبرائی۔ آپ کا نمبر میرے پاس اس دن سے سیو ہے جس دن آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا، کہیں آپ میرے بارے میں غلط نہ سوچ لو، بٹ آج پتہ چلا کہ میں غلط تھا۔ زین ابھی سرگوشی نما انداز میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ دیکھیے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، آپ پلیز مجھے آئندہ ایسے فون مت کیجیے گا پلیز۔ مگر ہانیہ نے دل پر ہاتھ رکھا اور فون بند کر دیا۔ کیا مجھے میرا پیار مل جائے گا؟ ساری رات اس کا جو حال تھا، شاید زین کا بھی یہی حال تھا۔ اسے اس کمرے میں پڑے 2 راتیں گزر چکی تھی، مگر اب بھی وہ بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ باہر کے زخم شاید اتنے گہرے نہیں تھے جتنے اندر کے تھے۔ اچانک اسے ہوا کے جھونکے نے چھوا، وہی خوشبو، وہی احساس اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا، مگر جب آنکھیں کھلی تو جیسے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تم آ گئی نا، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، تم اب تو کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا، نہ جانے وہ کتنے عرصے سے شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت درد میں تھا، اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اب وہ لڑکی بالکل اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ مجھے پتا تھا تم مجھے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تم پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ وہ اس حالت میں بھی التجا کر رہا تھا، کھو دینے کا ڈر اب اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا، مگر سامنے کھڑا وجود اب بھی خاموش تھا۔ جس ہوا کے جھونکے سے وہ آئی تھی، اسی طرح پھر سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی والے انداز سے اسے پورے کمرے میں تلاش رہا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ یہاں تھی ہی نہیں، شاید یہ سب اس کا وہم تھا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا، ماتھے پر لگے زخم سے خون رسنے لگا تھا، ماضی کے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی منظر کی طرح گھوم رہے تھے۔ وہ ایک پل کو مسکرایا تھا، اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ شراب کے نشے میں چور وہ اس وقت کلب میں موجود تھا۔ سامنے فلور پر بہت لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، جن میں سے ایک اس کے پاس آئی۔ مجھے لگتا ہے تم نے آج کچھ زیادہ ہی پی لی ہے، اور اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اس کی گاڑی ڈرائیو کر کے اس کے اپارٹمنٹ پر آ گئی تھی۔
اوہ واو، تمہیں یاد ہے میرا اپارٹمنٹ یہاں تھا۔ نشے میں بہہ کے لہجے میں وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا، بس اب اور انتظار نہیں ہو رہا، چلو نا اندر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس لڑکی کے کندھے کا سہارا لیے بیڈ روم میں آیا اور سیدھا بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ انتظار تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا جان، یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر آئی تھی اور پل بھر میں شہریار نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ اکثر راتیں اپنے اسی اپارٹمنٹ میں ہی گزارا کرتا تھا، ہاں، مگر ہر رات اس کے ساتھ کوئی نئی ہی لڑکی اس اپارٹمنٹ میں ہوتی تھی۔ دوسرے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ یہ لڑکیاں کتنی سمجھدار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کی صرف رات میں ہی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی اپنا منحوس منہ لیے وہ خود ہی دفع ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستا ہوا وارڈروب تک گیا اور کپڑے نکال کر ہاتھ چلا گیا، کیونکہ آج اس کی کزن آ رہی تھی امریکہ سے، جسے پک کرنے جانا تھا۔ اوہ مام، آئی ایم سوری نا، مجھے کیا پتا تھا آج آپ کی بھانجی میرا ویٹ کیے بنا اکیلے ہی گھر آ پہنچے گی۔ شہریار بڑی بیزاری سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اوکے، آ جاؤں گا، ویسے بھی مجھے بس اس سے رنگ پہنانی ہے ڈیئر، دیٹس اٹ۔ یہ کہتا ہوا وہ فون بند کر دیتا ہے جب دوبارہ سے فون رنگ کرتا ہوتا ہے۔ یا شہریار، موم کی حالت بہت خراب ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز تو ہاسپٹل آ جا۔ تو پریشان مت ہو، میں بس 10 منٹ میں آیا۔ وہ اپارٹمنٹ کو لاک کرتا گاڑی میں بیٹھے ہاسپٹل نکل گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے کاؤنٹر پر پیسے جمع کروایا اور کچھ پیسے دوست کو دیے، اس کی موم کی طبیعت پوچھی اور وہاں سے واپسی کے لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ یہاں بھی تقریباً سب ہی لڑکیاں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا کہ جو بھی اسے دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، مگر وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اس لیے اکثر لڑکیاں اسے کھڑوس کہا کرتی تھی، مگر اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہونا کبھی نہ بھولتی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا شام کے فنکشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، یار یہ سب کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا؟ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے کہاں پسند تھی پابندیاں، وہ تو بس اپنی زندگی سکون اور عیش میں جینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ان خیالوں میں گم تھا جب اچانک سامنے نظر پڑی۔ اس نے جلدی سے بریک لگائی، یہ بھی صحیح ہوا کہ اس نے ہٹ نہیں کیا، ورنہ جس طرح وہ گاڑی چلا رہا تھا مشکل تھا وقت پر بریک لگانا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ ویسے تو وہ اپنی غلطی پر کسی کو سوری کہتا بھی نہیں تھا، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئی، بے ساختہ منہ سے نکل گیا، آئی ایم سوری۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ مگر وہ لڑکی اب تک نیچے نظریں کیے زمین پر گری کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہریار ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔